No issue, ma'am. Assalamualaikum to all dear participants. I'm your host नाहिल फैज. उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप लोग का रमजान मुबारक बहुत अच्छे से जा रहा होगा. जैसे कि आप लोग को पता है कि इस बार रमजान के महीने में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को लेके उनको डिस्कस करना है और हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस भी कर चुके हैं जो कि दुआ के रिलेटेड था. और इसलिए आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कुरान पाक की हमारी ज़िंदगी में अहमियत. चूँकि कुरान पाक एक आखिरी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम उन्हीं की उम्मत में से है. तो हमारे साथ मैम माजबीन हैं जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगी. मैं मैम आपके हैंड ओवर करती हूँ. थैंक यू सो मच. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि हम कुरान क्यों पढ़ें, कुरान का हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है. तो इसको हम आज थोड़ा सा अपने इस पैराई में डिस्कस करेंगे कि हम ये समझ सकें कि कुरान वाकई ही हमारी ज़िंदगी में इस फाइनेंशियल लेवल पर भी अहमियत का हामिल है. इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्लिल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व इन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिद्अतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार. अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे और हम इस महफिल के एक एक मोती को चुनने वाला बना दे और फिर ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए. कुरान मेरे दिल की बहार, तलाश इल्म को पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ. पता तो सही वो कौन सा इल्म है, वो कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में. कुरान एक समझने वाली किताब है. कुरान एक आईना है, एक गाइड बुक है, हिदायत का रास्ता है, एक मुहासबा है हमारे लिए. जिस तरह ज़िंदगी का कोई मज़मून बग़ैर उस्ताद के हम समझ नहीं सकते, इस तरह कुरान की समझ लेने के लिए भी हमें इससे जुड़ना पड़ता है. आज की इस नशिस्त में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान को पढ़ने और समझने की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, इसके बिना हमारी ज़िंदगी किस तरह अधूरी और नामुकम्मल है. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, सही सलामत बनाया, फिर मुसलमान बनाया और कुरान का शऊर दिया. अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता की. कितनी नेमतें हैं हमारे पास और अगर एक नेमत को भी हम देखते रहें तो इसके बाद हम यही कह सकते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि हम अपने रब की किस किस नेमत का शुक्र अदा ना करें. अल्लाह ने की बहुत सारी नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो है गाइड बुक. और अल्लाह की इन नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि बस हम यही कहना चाहिए कि इन नेमतों का एहसान और हक अदा करना हमारे बस की बात नहीं है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ है अंता जलल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी जला, यानी कि कुरान पाक को मेरे दिल का नूर बना दे और इसे मेरे लिए रहमत बना दे और आँखें और हिदायत बना दे. और कुरान की न सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी अहमियत है. इसके लिए एक हदीस से मैं इब्तिदा करूँगी कि कब्र के अंदर जब इंसान मर जाता है तो मुनकिर नकीर 3 सवालात करते हैं. मन रब्बुका, मन नबियुका, मन दीनुका. जब नेक इंसान मरता है तो वो जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है. जब मुमिन इनका जवाब दे देगा तो फरिश्ते चौथा सवाल पूछेंगे माँ युद्री का, कि कैसे मिला तुझे इन सवालों का जवाब. ये है बरा बिन आजिब से सनन अबी दाऊद 4753 की हदीस. इन सवालात के जवाबात कैसे मिले तुझे इन सवालात के जवाब माँ युद्री का. हाउ कैन यू फाइंड दैट, कैसे पता चला तुम्हें ये जो जवाबात सही दिए हैं ये कहाँ से पता चले. ये फरिश्ते कह रहे हैं हमसे. देखिए, मैं देखने में तो ये 3 लफ्ज़ हैं
مگر یہ منہ سے تب نکلتے ہیں گے جب صرف اس کے دل منہ سے نکلیں گے جس نے دین محمدی اور شریعت پر عمل کیا ہوگا۔ کامیاب انسان کا جو پیپر ہے وہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی تیاری پراپرلی کی جائے، جب اس کو فالو کیا جائے، اور جو فرشتوں کو تینوں جواب صحیح دے گا وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ کیا کہے گا؟ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر وہ سوال صحیح جواب دے پائے گا، اور میں اس کی تصدیق بھی کی۔ قرأت کتابہ، کتاب کو پڑھا میں نے، گائیڈ بک تھی، ہینڈ بک تھی میرے پاس، فآمنت بہ، میں ایمان لایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وصدقت، میں نے تصدیق بھی کی اس کی۔ یہ وجہ ہوگی ان 3 سوالات کے جواب دینے کی۔ کیا پتہ چلا؟ جو قبر کے 3 سوالات ہیں اس کی گائیڈ بک ہے وہ قرآن۔ قبر کے 3 سوالوں کا جواب ہے وہ قرآن۔ جس نے اس کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کے مطابق عمل کیے، وہ تینوں کوسچنز کے بھی صحیح آنسر تب ہی دے گا۔ جس نے اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل کیا نہیں، اس کی تصدیق کی نہیں، وہ تینوں سوال میں بھی فیل ہو جائے گا، اور نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ زندگی میں کیا ہمیں اس کے نقصانات ہیں اور آخرت میں کیا نقصانات ہوں گے، اس کو فردر ڈسکس کریں گے۔ دنیا میں تو وہ نامراد ہوگا، پھر آخرت میں بھی بھٹکنا ہی پڑے گا اس کو۔ برزخ کی زندگی میں بھی 3 سوالات قبر میں پوچھے جائیں گے۔ ان تینوں سوالات کا جواب بھی قرآن کے پڑھنے سے ہی، اس پر عمل اور سمجھنے سے ہی آئیں گے۔ باقی لوگ جواب نہیں دے سکیں گے، نہیں دے پائیں گے، یاد رکھیے گا۔ جو قرآن کو پڑھے گا وہ تو سوالات کے جواب دے گا، باقی نہیں دے پائیں گے۔ اچھا، دنیا میں ہم اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کو پوائنٹ کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ قرآن کے روح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا میں صرف پوائنٹ 2-3 قرآن پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کی 6666 آیات میں قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ آیات آئی ہیں مختصر، لیکن احادیث کا اگر ہم احادیث کو کھولیں اور اس کا پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ہمارا ان احادیث کو جو قرآن پاک کی اہمیت میں آئی ہیں ایک جگہ اکٹھا کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا ادراک کرنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے قرآن پاک کی، احادیث میں میرے نبی نے بتائی۔ قرآن چھوڑنے کا دنیا میں سب سے بڑا نقصان، نمبر 1 کیا نقصان ہوگا؟ تکلیف دہ زندگی، بدتر زندگی، بری رسوا زندگی، ذلت والی کمتر زندگی، رزق کی کمی، پریشانی، ڈپریشن، سختیوں والی، پریشانیوں والی، ڈپریشن والی زندگی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 124 میں آیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، تو جو میرے قرآن سے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میں اس کی معیشت کو برباد کر دوں گا، اس کی معیشت کو، اس کی فزیکل لائبلٹی کو میں برباد کروں۔ کون بتا رہا ہے؟ خالق کائنات، خالق کے کل، خالق جہان، خالق قرآن، خالق کل، مجھے خلق کرنے والا مجھے بتا رہا ہے اگر میں یہ کتاب نہیں پڑھوں گی، یہ کتاب میں نہیں پڑھوں گا، اس کو نہیں سمجھوں گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے، میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا، سختیوں والی، پریشانیوں والی، ٹینشن والی۔ اس کو چھوڑو گے، اس کو چھوڑا تو جگ چھوٹا۔ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا تو اس سے اس کی معیشت کھینچ لوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اور وہ ولا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کی معیشت، اس کی روزی، اس کی روٹی، اس کی اولاد، سب کچھ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ ٹینشن والی، ڈپریشن والی، سختیوں والی، تکلیفوں والی زندگی ہوگی۔ نمبر 2 سورۃ زخرف آیت 43، سورۃ 43 آیت نمبر 36-37۔ جب انسان قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے تو رحمان اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعِشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو انسان قرآن سے، اس کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے، نَقِیضُ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس پہ ایک شیطان مقرر فرما دیتے ہیں، وہ ہمیشہ قرین کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَكُمْ عَن سَبِیلٍ، وہ اس کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کو دکھاتا ہے کہ آپ حق پر ہو۔ سورۃ زخرف آیت 34۔ یہ 2 آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان
اللہ کی اس کتاب سے کنارہ کشی اختیار کرے، اس کو طاقوں میں رکھ دے، اس کو سنبھال کے رکھ دے کہ اس کو بعد میں پڑھیں گے تو کیا ہوتا ہے، اس پر ایک ایسا شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو صحیح چلنے بھی نہیں دیتا، پھر اس کو کیا برابر کراتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، شاباش کرتے رہو، اسی کو کرتے رہو، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، یو آر آن دا رائٹ وے۔ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تکلیف کا، ہماری غلطی کا احساس نہ ہو۔ ایک انسان غلط راستے پر جا رہا ہو تو اس کو کوئی بتانے والا ہو تو یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ ایک تو وہ غلط جائے اور اس کو کوئی بتانے والا کہے یو آر رائٹ، تھمز اپ ٹو یو، تم چلتے رہو، تم ٹھیک جا رہے ہو، باقی سب بے وقوف ہیں۔ تو یہ دوسرا ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا کیا، شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے ایسی قوم پر جو قرآن چھوڑ دیتا ہے، نسل کی نسل اللہ برباد کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جب انسان قرآن سے، اس کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے تو رحمان اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے اور وہ ہمیشہ اس پر مسلط رہتا ہے، اس کو راستے سے بھٹکاتا ہے اور ایسا دکھاتا ہے کہ آپ حق پر ہو۔ یہ ہے سورۃ زخرف 36-37۔ نمبر 3، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ذلت اور رسوائی والی زندگی جیتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر، جو دلو بہی قصیرم و یہدی بہی کثیرا، جو کوئی جن کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، آج لوگ ان کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن کے پیروکار ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کو بدل دی۔ یہ تو رہا نقصان جو ہمیں دنیا میں ہوگا۔ اب چلیے یہ نقصان جو ہمیں آخرت میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 124، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسا شخص جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ روز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں شرماتے ہیں کہ یہ کام کرے اور اندھے اٹھائیں گے۔ روز قیامت جب سب موجود ہوں گے اور سب وہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا، وہ سب جان لیں گے کہ یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ اور اگر ہماری عمر بھی ہو گئی ہے تو اس کو ضرور سیکھے، کیونکہ قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ قیامت کے دن جب دنیا میں ہماری بہت عزت ہے، ہماری بہت ویلیو ہے، ڈگریز ہیں ہمارے پاس، یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس، کتنے سرٹیفکیٹس ہیں اور ٹرافیز ہیں، یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی جب ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں، اگر قرآن پر عمل کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ ڈبل ٹرپل ہوتی جائیں گی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ الٹا مائنس ہوتی جائیں گی، آپ کے اوپر ایک عذاب کی طرح مسلط رہیں گی۔ وہ پوچھے گا کہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج کیوں اندھا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تو مجھے بھول گیا تھا، آج میں تجھے بھول گیا ہوں۔ لا حول ولا قوت اللہم لا جعلنا فیہم۔ سورۃ فرقان آیت 25، سورۃ 25 آیت نمبر 30۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا قرآن محجورا، شکایت لگ رہی ہے آپ کی میری، اور رسول عرض کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوسرا نقصان ہے یہ ہمارے لیے قیامت کے دن کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی اکرم کی شفاعت کے ہم سب لوگ چاہتے ہیں، ہم سب لوگ ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم ہماری سفارش کبریٰ کریں، ہماری شفاعت کریں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہی نبی اللہ کو ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور شکایت لگا رہے ہیں، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کیا حال ہوگا ہمارا۔ یہی بات یہاں ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب شکایت اللہ رب العزت کے سامنے کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کا ہم دم بھرتے ہیں وہی ہمارے خلاف بات کر رہے ہوں گے تو ہمارا اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں ہماری سخت پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دم بھرتے پھرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ ذرا کیا نبی اکرم میری شفاعت کریں گے؟ القرآن حجت لک و علیک، صحیح مسلم، قرآن تیرے حق میں اور تیرے خلاف حجت بنے گا۔ قرآن پڑھتا ہوں، کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں؟ کیا قرآن پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں؟ یس اور نو۔ اور قرآن ایک رحمت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مختصر صحیح میں بتا دی چلوں، گمراہی سے ہماری حفاظت ہوگی۔ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 123 سورۃ نحل۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضْلِلْ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اور وہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جب میری ہدایت اس کے پاس آئی تو نہ وہ بدبخت ہوگا اور نہ ہی وہ
بدقسمت ہوگا۔ قرآن کا ایک ایسا سرا ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ موعظتین کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگیے، فتؤمنوا، اور اس پہ ایمان لے آئیے، اور زلزلوں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے قرآن کو اپنا شعار بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مختصر طریقے سے میں نے کوشش کیا ہے کہ میں آپ کو یہ برابر کرواؤں کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں، عالم برزخ میں بھی اس کا نقصان ہے، اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ دنیا میں کیا نقصانات ہیں؟ ہماری معیشت تنگ کر دیجیے گی، سورۃ طٰہٰ نوٹ کر لیجیے 125 آیت 20، آپ خود جا کے ضرور دیکھیے گا۔ دوسرا نقصان کیا ہے کہ شیطان کا مسلط ہو جاتا ہے ہم پر۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ زخرف، سورۃ نمبر 34 آیت نمبر 36 and 37۔ تیسرا کیا نقصان ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلت اور گمراہی، ذلت اس کے اوپر لگا دیتا ہے، بےزتی ہماری ہوتی ہے، بے عزت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں۔ اور عالم برزخ میں کیا نقصان ہوگا ہمیں؟ تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے ہم۔ ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ من دین ہوگا، من نبی ہوگا، من رسول ہوگا، اور آخرت میں کیا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 124 کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن کو نہیں پڑھے گا۔ دوسرا سورۃ الفرقان میں آیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا پڑھا نہیں تھا۔ قال الرسول، آپ یہ بھی ضرور دیکھیے گا آیت نمبر 30۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جی، تو اگر آپ کو کوئی کوشچنز ہوں تو آپ وہ کریں گے۔